अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शेरों की जंग। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। कालागढ़ के इलाके पातली दून से एक आदमखोर शेर की चीरादस्तियों की मुसलसल इत्तलात आ रही थी। मैं और नवाब इफ्तिखार अली जब पातली दून पहुँचे तो वहाँ जाकर मालूम हुआ कि आदमखोर शेर 12 बच्चों, औरतों और मर्दों को हलाक कर चुका है। पातली दून की पूरी आबादी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। आदमखोर शेर ने आसपास के इलाकों में भी खौफो हरास फैला रखा था। सिर्फ कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न के दफ्तर में कुछ मुलाजमीन थे और वो भी शेर से बेहद खौफसदा। उन बेचारों ने ख़ुद को महफूज रखने के लिए दूसरे इंतज़ामात के अलावा दफ्तर की छत पर सोना शुरू कर दिया था। शाम होती वो छत पर चले जाते और जब तक सूरज तुलू ना हो जाता वो नीचे ना उतरते। उन्हीं लोगों की ज़बानी हमें मालूम हुआ कि शेर इस कदर निडर है कि घर के अंदर से इंसान को उठा कर ले जाता है। 4-5 शिकारी यहाँ आए लेकिन उनके बांधे हुए बकरे खा गया और शिकारी उसका कुछ ना बिगाड़ सके और आखिर उन्हें नाकाम वापस होना पड़ा। उन लोगों की गुफ्तगू से उनकी नाउमीदी ज़ाहिर हो रही थी। हमने उन्हें तसल्ली भी दी लेकिन उन पर इसका कोई असर ना हुआ। अगर मुलाजमत से मजबूर ना होते तो शायद वो भी कालागढ़ से भाग चुके होते। नवाब साहब ने उन्हें ये भी बताया कि वो बहुत से शेर मार चुके हैं लेकिन उनके खौफ में ज़रा भी कमी नहीं आई। उनके अंदाज़े गुफ्तगू से ये समझना मुश्किल ना था कि उनमें से कोई भी हमसे ताउन ना करेगा। नवाब साहब ने उनसे कहा कि तुम लोग हस्बे मामूल छत पर ही सोना, हम लोग रात को नीचे के किसी कमरे में रहेंगे। लेकिन ये लोग हमारे नीचे क़याम करने पर बिल्कुल तैयार ना थे। नवाब साहब की ज़िद से वो मजबूर हो गए और उन्होंने सरे शामी दफ्तर के बाहर झाड़ झंकार जलाकर रोशनी कर दी ताकि शेर इमारत की तरफ ना आए और वो ख़ुद छत पर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मैंने नवाब साहब से कहा कि उन लोगों से ये उम्मीद करना तो फजूल है कि ये शिकार में हमसे किसी किस्म का ताउन करेंगे। मेरा ख़याल ये है कि रामनगर से 2-4 मज़दूरों को यहाँ बुलवा लिया जाए ताकि वो हमारे ज़रूरी काम अंजाम दे सके। इसके अलावा आबादी तो वीरान पड़ी हुई है और हम अपने साथ कोई जानवर भी नहीं लाए। मेरा ख़याल ये है कि रामनगर जीप भेजकर मज़दूर और 2 कटड़े मंगवाए जाएं। नवाब साहब ने दूसरे ही दिन जीप भेज दी और ड्राइवर को सख्ती से हिदायत कर दी कि मज़दूरों को ये ना बताया जाए कि उनसे शेर के शिकार में काम लेना है, वरना एक भी मज़दूर आने पर तैयार ना होगा। ड्राइवर सुबह सवेरे रवाना हो गया और शाम को 4 पहाड़ी नौजवान और 2 कटड़े साथ लेकर वापस आ गया। नवाब साहब ने चारों आदमियों को इत्मीनान से बैठकर प्रोग्राम बताया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनसे ऐसा कोई काम नहीं लिया जाएगा जिसमें उनकी जान को कोई ख़तरा होगा। चारों नौजवान बहुत समझदार और बहादुर निकले। उन्होंने किसी किस्म के खौफ का इजहार नहीं किया बल्कि वो नवाब साहब की इजाज़त के बग़ैर आबादी के हर घर में जाकर अपने क़याम की जगह तलाश करने लगे और उन्होंने वापस आकर मुझे बताया कि हम लोग एक पुख्ता मकान देख आए हैं और अब हम रात उसी मकान में गुजारेंगे। नवाब साहब को उनके इस इरादे की इत्तला हुई तो उन्हें सख्ती से मना कर दिया और हिदायत की कि वो सब साथ वाले कमरे में क़याम करें। उन लोगों की हिम्मत देखकर मुझे भी इत्मीनान हो गया। 3 दिन तक हम लोग शिकार का प्रोग्राम बनाते रहे। दफ्तर की इमारत के बाहर हर रोज़ शेर के पंजों के निशानात तलाश करते लेकिन शेर के आने के आसार ना मिलते, जबकि फॉरेस्ट के मुलाजमीन का कहना ये था कि शेर हर रात इस इमारत के चारों तरफ घूमता रहता है। शेर के ना आने पर मुलाजमीन भी हैरान थे। आखिर तीसरे दिन में नवाब साहब की हिदायत के मुताबिक जंगल का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो गया। मेरे साथ चारों पहाड़ी नौजवान थे। जंगल में चीड़ और साल के बहुत घने और पुराने दरख्त थे।
جنگل میں شمال کی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی اور جنوب میں ایک چھوٹی سی ندی تھی۔ چیڑ اور سال کے درخت چونکہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر مچان تیار نہیں کی جا سکتی۔ اب ہمارے سامنے مچان باندھنے کا مسئلہ تھا۔ جنگل کا سلسلہ کئی میل تک پھیلا ہوا ہے۔ کوئی 3-4 گھنٹے گھومنے کے بعد ہمیں ایک پیپل کا ایسا درخت مل گیا جس پر ہم نے مچان تیار کی اور اس کے قریب ایک چیڑ کے درخت سے کٹڑے کو باندھ دیا اور واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے پہاڑی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو، جس کا نام اللہ رکھا تھا، کٹڑے کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس کی واپسی کا ہم لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو ہمیں اس کے واپس نہ آنے سے پریشانی ہو گئی۔ نواب صاحب کہنے لگے، نواب علی، تم نے اس بیچارے کو تنہا جنگل میں بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ وہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی تو ہم منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ نواب صاحب کا یہ جملہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ گیا وقت کب واپس آتا ہے؟ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جنگل میں جا کر اللہ رکھا کو تلاش کروں، لیکن نواب صاحب مجھے تنہا بھیجنے پر تیار نہیں ہوئے، اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ میں اور نواب صاحب ساتھ جائیں۔ ہم اپنی اپنی رائفلیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں جنگل کا وہ راستہ بھول گیا تھا جس سے گزر کر میں پیپل کے درخت تک پہنچا تھا۔ راستے کی گھنی جھاڑیاں قدم قدم پر ہمارا راستہ روک رہی تھیں اور ہم ان سے خود کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں پیپل کے درخت تک آسانی سے نہ پہنچا تو نواب صاحب بگڑ جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ہم پیپل کے درخت کے سامنے پہنچ گئے، لیکن دور سے ہی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ پیپل کے درخت کے نیچے بہت سا خون گھاس پر جمع ہوا ہے۔ خون دیکھ کر نواب صاحب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا تم نے دیکھ لیا، وہی ہوا ہے۔ ہم پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے اور پیپل کے درخت کے درمیان ایک گھنی جھاڑی تھی اور ہم اس سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے کہ اچانک میری نظر مٹی کے اس پشتے پر پڑی جس پر کسی کے کھینچنے اور رگڑ کے نشانات واضح تھے، جنہیں دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، خدا خیر کرے، یہ نشان تو مجھے کسی کی ایڑیوں کے معلوم ہو رہے ہیں۔ نواب صاحب نے آگے بڑھ کر نشانات کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولے، نواب علی، یہ یقینی طور پر اللہ رکھا کی ایڑیوں کے نشانات ہیں۔ شیر اسے اس طرف کھینچتا ہوا لے گیا ہے۔ اب ہم پیپل کی طرف جانے کے بجائے ان نشانات کی طرف چل دیے۔ پشتے کی دوسری جانب زمین صاف اور ملائم تھی، جس پر جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا اور پورے انسانی جسم کے نشانات واضح تھے۔ ہم خون کے دھبوں کے ذریعے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک جگہ ہمیں رکنا پڑ گیا، چونکہ وہاں ایک بڑی اور گھنی جھاڑی نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ نواب صاحب نے وہاں رک کر چند منٹ آس پاس کا جائزہ لیا اور مجھے اشارے سے بتایا کہ شیر آس پاس کہیں موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایک طرف سے اور میں دوسری طرف سے گھوم کر جھاڑی کی جانب آتا ہوں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھا۔ چند قدم گھوم کر جب میں جھاڑی کی دوسری جانب پہنچا تو دوسری طرف سے نواب صاحب بھی میرے سامنے پہنچ گئے، لیکن آج بھی جب میں اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو میرا جسم پوری طرح کانپنے لگتا ہے۔ میرے سامنے اللہ رکھا کی لاش اس عالم میں پڑی ہوئی تھی کہ اس کا سر جسم سے الگ پڑا تھا، ٹانگوں کا گوشت غائب تھا اور کٹے ہوئے گلے سے خون بہہ بہہ کر زمین پر پھیل گیا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے ایک بار پھر اسی انداز سے دیکھا اور میں نے اپنی غلطی کے اعتراف کے طور پر نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر ہم لوگ لاش کے پاس کھڑے رہے اور اس کے بعد ہم نے ایسے درخت کی تلاش شروع کر دی جس پر بیٹھ کر ہم شیر پر گولی چلا سکیں، چونکہ ہمیں یقین تھا
کہ شیر کسی وقت باقی لاش کھانے ضرور آئے گا۔ کوئی 25-30 قدم کے فاصلے پر ایک گھنا درخت تھا، اس پر ہم دونوں چڑھ کر بیٹھ گئے اور شیر کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سورج اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ شیر نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہے، اب وہ اس طرف نہیں آئے گا۔ نواب صاحب نے کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے ان کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر زیادہ اندھیرا چھا گیا تو پھر ہمارا آبادی تک واپس جانا مشکل ہو جائے گا۔ آخر نواب صاحب میری رائے سے متفق ہو گئے اور ہم لوگ درخت سے اتر کر آبادی کی طرف چل پڑے۔ ہم جب پیپل کے درخت کے نیچے پہنچے تو وہاں چیڑ کے درخت میں کٹڑے کی رسی بندھی ہوئی تھی اور کٹڑے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ زمین پر شیر کے پنجوں کے نشانات واضح تھے، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ کٹڑے اور شیر میں کھینچا تانی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شیر کے پنجوں کے نشانات سے شیر کی جسامت کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ اب ہمارے سامنے یہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ فاریسٹ آفس کے باہر جو ہم نے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے وہ چھوٹے شیر کے تھے، جبکہ پیپل کے درخت کے نیچے نشانات بہت بڑے ہیں۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دونوں شیروں میں سے آدم خور کون سا ہے۔ میں نے نواب صاحب کو نشانات دکھاتے ہوئے اپنی کشمکش اور نیا مسئلہ پیش کیا۔ نواب صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب یہاں کھڑے ہو کر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں جلد سے جلد آبادی میں پہنچ جانا چاہیے۔ ہم پیپل کے درخت سے کوئی 25-30 قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک طرف سے چیتل کے بولنے کی آواز آئی جو شیر کی موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یہ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے گزر کر ہمیں جانا تھا۔ میں نے یہ آواز سنتی نواب صاحب کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی نواب صاحب بولے، نواب علی، اب ہمیں اس راستے سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ چیتل کی آواز بتا رہی ہے شیر کہیں آس پاس موجود ہے۔ میں نے نواب صاحب کو بتایا کہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آبادی تک جانے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک صورت ہے کہ ہم جنوب کی طرف سے ندی میں اتر کر اس پار چلے جائیں، لیکن چونکہ ہمیں ندی کی گہرائی سے کوئی واقفیت نہیں، اس لیے ہمارا ندی میں اترنا بھی خطرناک ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کچھ فاصلے سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ نواب صاحب بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجھے اشارہ کر کے پلٹے اور پیپل کے درخت پر چڑھ کر مچان پر جا بیٹھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مچان پر چڑھ گیا اور مچان پر پہنچتے ہی پیپل کی بہت سی شاخیں جلدی جلدی توڑ کر مچان کے چاروں طرف اس طرح لگا لیں کہ ہم ان میں چھپ سکیں۔ شیر کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے، لیکن نواب صاحب بڑے اطمینان سے رائفل اٹھائے بیٹھے تھے۔ مجھے ان کا استقلال دیکھ کر خاصا اطمینان محسوس ہوا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ شیر کے دھاڑنے کی جب بھی آواز آتی اسے سن کر میرا جسم خوف سے بے قابو ہونے لگتا۔ شیر جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے ہوا، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز کے ساتھ بار بار سوکھے پتوں پر کسی کے کھینچنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ شیر بار بار غصے میں دھاڑنے لگتا۔ نواب صاحب اپنا ایک گھٹنا مچان پر جمائے فائر کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ نواب صاحب نے ایک خاص اشارہ کر کے مجھے بھی اس طرف سے رائفل تان لینے کی ہدایت کی اور میں نشانہ لے کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں پورے جسم میں سنسناہٹ محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سامنے کی ایک گھنی جھاڑی میں سے لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی جس سے ہمیں شیر کی آمد کا یقین ہو گیا۔ چند سیکنڈز گزرے تھے کہ ایک بہت بڑا شیر کٹڑے کو کھینچتا ہوا جھاڑی سے برآمد ہوا۔
ابھی نواب صاحب اور میں فائر کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک دوسرا شیر غصے میں بھرا اس شیر کے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کٹرے کی ٹانگیں منہ میں دبا کر اسے جھاڑی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ بڑے شیر نے غصے کے عالم میں دوسرے شیر کو پلٹ کر دیکھا۔ نواب صاحب نے مجھے چھوٹے شیر پر فائر کرنے کا اشارہ کیا اور اچانک دونوں فائر ایک ساتھ ہوئے۔ دونوں شیر پوری قوت سے اچھلے اور غصے کے عالم میں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ شیر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملے کر رہے تھے۔ پورا جنگل ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں اور نواب صاحب ان کے سروں کو نشانہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک نواب صاحب نے ایک شیر کی بائیں جانب سینے پر موقع ملتے ہی فائر کر دیا۔ گولی صحیح نشانے پر پڑی اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن دوسرے شیر نے پلٹ کر خونخوار انداز میں سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، چونکہ اسے گولی چلنے کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس کی کھوپڑی کو اپنے ساتھ لیے چلی گئی اور شیر چکرا کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہم نے کچھ دیر شاخیں ان پر پھینک پھینک کر ان کے ہلاک ہونے کا یقین کیا اور اطمینان کرنے کے بعد مچان سے اتر کر آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے دونوں شیروں کو جنگل سے اٹھوا لیا اور ان کی کھال پوری احتیاط کے ساتھ اتروا کر جیپ پر رکھوا لی۔ نواب صاحب نے پہاڑی مزدوروں کو 5,000 روپے دے کر یہ ہدایت کی کہ وہ اللہ رکھا کے ورثاء کو دے دیں اور یہ انہیں بتا دیں کہ ہم نے اللہ رکھے کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔